औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान के साथ हाजिर खिदमत हैं। जनाब, इंसान जज्बात और एहसासात रखने वाला दिल रखता है। अब जब कभी खुशी होती है इंसान की ज़िंदगी में, कभी गम गालिब आ जाता है, कभी इंसान मोहब्बत से फ़रते मोहब्बत से मुस्कुराता है और मोहब्बत और नफ़रत का जज्बा भी कभी गालिब आ जाता है। जब मुख्तलिफ इंसान एक मुआशरे में मिलजुल कर रहते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है नाज़िर मोहतरम कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँच जाती है, हमारी किसी बात को किसी के दिल पर कोई गिरा गुजरती है कोई बात। कभी ऐसा भी होता है कि किसी की हम पर कोई ऐसी बात गिरा गुजरती है या किसी से हमें कोई तकलीफ होती है, तो बस हमें ये चाहिए कि हम दरगुजर करें, मुआफ़ कर दें। मुआफ़ी वाला मामला रखना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में। अगर मुआफ़ी नहीं है तो यकीनी तौर पर हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा दिल सख्त हो गया है। तो दिल को सख्त ना कीजिए, दिल को नरम रखिए, क्योंकि हर सख्ती करने वाला शर्मिंदा और नरमी करने वाला पाइंदा होता है। तो नरम रहिए और नरमी वाला मिजाज अपने अंदर पैदा कीजिए, दरगुजर कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, कि अल्लाह मोहसिनीन को पसंद करता है। तो एहसान कीजिए, क्योंकि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। और ये जो माफ़ करना है ना, ये खुदाई सिफत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ लोगों में ये सिफत बहुत ज़्यादा रखी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को माफ़ करता है, बख्श देता है, वो बड़ा मेहरबान रब है। तो हमें भी चाहिए कि अपने अंदर ये खुदाई सिफत पैदा करें और लोगों को माफ़ कर दें। अब लोगों को माफ़ करने की क्या फजीलत है, आज इसी ताल्लुक से हम बात करेंगे। आज की इस बज़्म का उन्वान यही है, यानी लोगों से दरगुजर करने की फजीलत। हम ये जानेंगे कि लोगों से दरगुजर करने की क्या फजीलत है। और इस ताल्लुक से गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में मेहमान शख्सियात जो तशरीफ़ रखती हैं, दो मेहमान शख्सियात आज की इस बज़्म में भी मौजूद हैं। और दोनों ही के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि माशाअल्लाह दीन इस्लाम का, बिलखुसूस तारीख़ इस्लाम का बहुत गहरा मुताला रखती हैं और ज़ौक़ और शौक़ से अदबी गुफ्तगू जो है हम तक पहुँचाती हैं, मालूमाती गुफ्तगू हम तक पहुँचाती हैं। सबसे पहले तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिजाज बखैर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शाद रहिए, खुश रहिए। और उनके साथ डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ रखती हैं, उन्हें भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? जी अल्लाह का मिजाज एहसान बखैर हैं? जी, अल्लाह खुश का रहिए, एहसान। आबाद रहिए। जिस तरह से हमने अपने नाजरीन को गोश गुजार किया कि लोगों से दरगुजर करने की फजीलत आज का उन्वान है, आज की बज़्म में इस ताल्लुक से गुफ्तगू की जाएगी। ज़ुनैरा, सबसे पहले आपसे ये जान लेते हैं और मैं चाहूँगी कि हम ज़ाहिर है इस उन्वान पर जब गुफ्तगू करें तो दरगुजर से क्या मुराद है, पहले तो हमारे नाज़रीन को आप ये बता दीजिए। फिर ये भी बताइएगा कि लोगों को उनकी कोताहियों और या फिर अजियतों को के लिए जो माफ़ कर देने के हवाले से कुरान की जो तालीमात हैं बेसिकली, वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइएगा। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत आयत कुरान पाक की जो आपके बिल्कुल सवाल से मुताबिकत रखती है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी नौ इंसान को, और खुसूसन ज़ाहिर है कि जब हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ईमान वालों के लिए एक रास्ता बताया है। और वो ये है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जो सब्र करे और माफ कर दे तो बेशक ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। अब सवाल आपका ये है कि सब्र इनफैक्ट या अफू या दरगुजर है क्या? तो जैसे आपने अपने इंट्रो में भी माशाल्लाह बहुत प्यारी वजाहत की है कि इंसान मुख्तलिफ जज्बात का मजमुआ है। कभी गुस्सा आता है उसे, कभी वो खुश होता है, कभी किसी बात पर नाराज हो जाता है। फिर शैतान भी हमारे साथ लगा हुआ है, जो हमारी आजमाइश है अबदी, और वो रहेगी कयामत के दिन तक। वो मुस्तकिल हमें बहकाने की, एक दूसरे से हमें दूर करने की, उकसाने की और अल्लाह का नाफरमान बनाने की कोशिश करता रहता है। तो चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर इंसान पर जिससे भी दूसरे इंसान का वास्ता पड़े उसके लिए कुछ हुकूक मुतय्यन फरमा दिए हैं, तो जब हम वो हुकूक अदा नहीं करते, उसमें कोताही करते हैं, किसी की हक तलफी करते हैं, तो यकीनी तौर पर दूसरा शख्स दिल बर्दाश्ता हो सकता है, वो नाराज भी हो सकता है, वो मुश्ताइल भी हो सकता है, वो बदला लेना भी चाह सकता है। अब अगर वो बदला लेता है इस बात का, तो फिर मुआशरा और भी ज्यादा मुंतशिर होने लगता है, फितना फसाद बढ़ जाता है। तो हक ये है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तालीमात ये हैं कि अगर कोई शख्स हमारा हक अदा नहीं करता या वो कोई ऐसी बात कहता है जो हमारे मिजाज के खिलाफ है,
ہمیں پسند نہیں آئی یا ہمیں اس سے دکھ پہنچا تو سب سے پہلے جیسے فرمایا صبر، تو جس نے درگزر کیا، صبر کیا. اب صبر کی بات کیا ہے؟ برداشت، یا رک جاؤ، فوراً مشتعل نہ ہو، فوراً ریئیکٹ نہ کرو. تو فرمایا کہ جو صبر کر جائے اس تکلیف پر، اس ایذا پر، اس ناپسندیدگی پر، اور بدلہ نہ لے، معاف کر دے. ایک تو چیز ہے عفو، معاف کر دینا، اور ایک جیسے ابھی آپ نے فرمایا درگزر. درگزر کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جانے دو، سمجھ گیا، لیٹ اٹ گو، کہ چھوڑو. اب ہر کسی سے الجھتے گئے ہم پورا دن، تو میں اگر کاؤنٹ کروں صبح سے اٹھ کر کتنے لوگوں سے میرا واسطہ گھر میں، باہر اور کسی بھی ادارے میں پڑا، تو کس سے میں الجھوں. تو سب سے بیسٹ اسٹریٹجی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بیان فرمائی، ایک درجہ جانے دو، چھوڑو، اگنور کر دو، یا یوں کہہ لیں آگے بڑھ نہ جائیں، کرو. ہاں، بس اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. اس سے بھی افضل درجہ معاف کر دو. یعنی ایک ہے ہم نے بدلہ نہیں لیا، ہم نے اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی، جیسے کہتے ہیں نا سنی انسنی کر دی. آپ نے کوئی سخت جملے مجھے کہے، میں نے بالکل ایسے ظاہر کیا مجھے تو آپ کی آواز ہی، اور میں نے سنا ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک یہ ہے کہ میں نے سنا، سمجھا، مجھے تکلیف پہنچی، اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا. تو کیا پیاری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، یہ عزم الامور ہے، یعنی یہ بہت مشکل کام ہے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی صفت ہے کہ وہ قوموں کی خیر خواہی چاہتے تھے، لوگ انہیں ایذا پہنچاتے تھے، مگر وہ درگزر فرماتے رہے، اور حق کے راستے کو انہوں نے کبھی ترک نہیں کیا، کبھی چھوڑا نہیں. تو یہی ہے درگزر، کہ ہمیں جو ناپسندیدہ چیزیں ہمارے اطراف میں لوگوں سے پہنچتی ہیں، یا دکھ پہنچتا ہے، یا تکلیف پہنچتی ہے، ہم انہیں درگزر کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے اگر ایک درجہ اور بڑھ کر معاف کر دیں تو کیا ہی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا بھی اس سے ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ، میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہماری بہنوں کو، بچیوں کو جو ہمارے اس پروگرام کو دلچسپی سے دیکھتی ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیونکہ سب سے زیادہ درگزر فرمانے والی ذات تو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے وہ جو سیرت مبارکہ ہے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے، اس تعلق سے آپ گفتگو فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ کہاں ہے امت محمدیہ کے وہ لوگ جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتے تھے، درگزر سے کام لیتے تھے، آئیں پروردگار عالم کے حضور اور اپنا انعام وصول کریں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب، تیرا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے؟ تو دربار الہی سے ندائی کہ اے موسیٰ، میرا سب سے مقرب بندہ وہ ہے جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود دوسروں کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بے لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے نہ بدلہ لیا، نہ انتقام لیا، نہ ظلم کیا، نہ کسی کے ساتھ حق تلفی کی، بلکہ ساری زندگی ہر معاملے میں عفو اور درگزر سے کام لیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر طائف کا رخ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دیں، تو وہاں کے لوگوں نے دعوت اسلام قبول کرنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا. آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسایا کرتے تھے. آپ کا چہرہ انور لہولہان ہو گیا، آپ کے نالانے مبارک جو ہیں خون سے بھر گئے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا ہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع القلبی دیکھیے، آپ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، عفو درگزر سے کام لیا. کہا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اہل ایمان پیدا ہوں گے. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائی تھیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا. غزوہ بدر کے موقع، غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے انور لہولہان ہو گئے، تو صحابہ کو بہت رنج ہوا، وہ زار و قطار ہونے لگے.
تو کہی رسول اللہ آپ ان کے لیے بددعا فرمائیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے زحمت نہیں رحمت بن کر آیا ہوں. اور آپ نے دستے دعا بلند فرمائی کہ یا اے میرے رب تو ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اے میرے رب تو اس قوم کو ہدایت فرما. دیکھیں اسی طرح کلدہ ایک خوفناک کافر تھا. ان کی زندگی کا مقصد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو خدا نخواستہ تو میں تمہیں انعام دوں گا. تو لوہے کا ایک آلہ لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. تو وہاں پر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. جیسے ہی اس نے وہ مارا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہو گیا. اور جب اس کی نظر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو تھر تھر کانپنے لگا چہرے کا نور دیکھ کر. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلدہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے, آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں. تو آپ نے عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف فرمایا. آج ہم مسائل کا شکار ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیتے کہ ہم دوسروں کو کیوں معاف کریں. لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر عمل کرنا چاہیے, اور ان کی حیات مبارکہ پر عمل کر کے ہی ہم عفو درگزر کے راستے کو اپنا سکتے ہیں. کیونکہ میرے آقا نے تو بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر کے انسانیت کو محبت کا ابدی پیغام دیا. سبحان اللہ. اور یقینی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ عفو اور درگزر کا معاملہ حقیقتاً بہت زیادہ مشکل ہے, کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو حد ہے کہ آپ اس وقت کس قدر جذباتی ہو جاتے ہیں, کس قدر آپ کے دل میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے بدلہ لینا ہے یا میں اس کے ساتھ کچھ کروں. اس وقت آپ نے اطمینان قلب کا مظاہرہ کرنا ہے اور اس کو معاف کرنا ہے. آپ دیکھیے جس طرح سے فتح مکہ کی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں, اور پوری سیرت آپ اس کے پیچھے ہم جب پڑھتے ہیں تو کس قدر مصائب ہیں, تکالیف ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن اس دن آپ فرماتے ہیں کہ تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے, سب کو امان ہے, جو کعبے کے اندر ہے اسے بھی امان ہے, جو ابو سفیان کے گھر ہے انہیں بھی امان ہے. تو آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے. لیکن اگر آپ جب سیرت مبارکہ کو دیکھیں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں تو پریکٹس کرنے کے بعد یہ جذبہ یقینی طور پر آپ کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, اسی عنوان کے تحت مزید گفتگو کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. ایک مرتبہ پھر میری پہچان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. عنوان جناب آج کا ہے لوگوں سے درگزر کی فضیلت. اسی عنوان کے تحت معزز مہمان شخصیات کلام فرما رہے ہیں, گفتگو فرما رہے ہیں. مزید جانتے ہیں زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف فرما ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں چاہوں گی کہ آپ ہماری بچیوں کو, بہنوں کو یہ ضرور بتائیے کہ دین اسلام میں عفو و درگزر یعنی معاف کرنے کی کیا فضیلت ہے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عفو, بے شک اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرمانے والے ہیں, یحب العفو, اور معافی کو پسند فرماتے ہیں. فاعفو عنی, تو اے رب ہم سب کو بھی معاف فرما دے. یہ وہ پیاری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو سکھائی, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائی ہوئی وہ رحمت ہے جو امت کے لیے عام کر دی گئی. ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اور بحیثیت انسان, قرآن پاک میں بھی انسان کی جہاں صفات بیان کی گئیں تو اس کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ ضعیف یا کمزور پیدا کیا گیا ہے. ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, قصور ہوتے ہیں, پرفیکٹ ہم بالکل بھی نہیں ہیں. تو یہ سب سے خوبصورت بات ہے اس عفو درگزر میں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے, چشم پوشی فرمائے, تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں, کثرت سے اللہ سے سوال کرتے رہتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بے شمار احادیث مبارکہ عفو درگزر یعنی لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے یا معاف کرنے سے متعلق ہیں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب سے اس مفہوم میں بے شمار حدیث مروی ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور محبت سے میں نے آپ کا دستے شفقت تھام لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عقبہ
کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا اور آخرت کے لیے سب سے بہترین اخلاق کیا ہے؟ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سے تعلق قطع کرے یا تمہیں محروم کرے، تمہیں نہ دے، تم اس سے تعلق جوڑو اور اسے عطا کرو، اور لوگوں کی خطاؤں پر جب تمہیں اذیت پہنچے یعنی تمہارا دل دکھے تو باوجود اس کے کہ تم بدلے کی طاقت رکھتے ہو انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے لوگوں سے شفقت برتتے رہو۔ اب یہاں یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو تعلق توڑنا چاہتا ہے ہم اس سے تعلق جوڑ رہے ہیں، یہ بھی درگزر ہی ہے نا کہ ہم کیوں اس کو معاف کر دیں، ہم کیوں، ہمارا تو رویہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ مجھ سے منہ پھیرا ہے تو پھر میں دوبارہ آپ کی طرف پلٹ کر دیکھوں بھی نہ۔ دین اسلام کہتا ہے کہ یہی تو تمہاری آزمائش ہے، اور زمین اور آسمان کی جو سب سے خوبصورت بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں نصیب ہو جاتی ہیں وہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو ان سے برا سلوک کریں وہ اس برائی کے باوجود، اور دوسرا اسٹیپ بدلہ لینے کی قوت کے باوجود، یعنی ایک یہ ہے کہ ہمارا بس ہی نہیں چلتا، کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم سے زیادہ اونچے مقام پر ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہے۔ فار ایگزامپل ہم کسی کے ہاں ملازم ہیں، اب باس سے کون الجھ سکتا ہے، لیکن دل میں بڑی خار ہے، بغض پیدا ہو رہا ہے، تو ہم نے معاف کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے منادی یعنی ندا کرنے والے عرض کریں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا حق تھا، یعنی جن کے ذمہ اللہ کا حق تھا، وہ آ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو منادی ندا دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو بے شمار، یعنی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگوں کو معاف کر دینا بہت اہم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین وصف یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے، تم لوگوں کو معاف کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خطاؤں سے چشم پوشی کرے تو اس کو چاہیے وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ اسی تناظر میں ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مثال دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اپنے غلاموں سے درگزر کریں تو کتنی دفعہ ہم عمومی طور پر معاف کر دیا کریں ان کو تو اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ آپ خاموش رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دوبارہ پوچھتے ہیں اجمعین، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو کتنی دفعہ معاف کر دیا کریں؟ جب تیسری دفعہ انہوں نے سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 بار، یعنی روزانہ اگر 70 بار تم اپنے غلاموں کو معاف کرو تو جان لو کہ اس سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی روزانہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو، اور یقیناً بحیثیت انسان ہم سے لاکھوں کوتاہیاں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے اپنے دل کو وسیع کر لیں۔ بے شک، اور یقینی طور پر ہر مومن کی، ہر مسلمان مرد اور عورت کی یہی خواہش ہے کہ پروردگار عالم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور ہر نماز میں میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان، ہر مسلمان یہ دعا ضرور کرتا ہوگا۔ اور اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ سوال کروں گی کہ ہمارا دین یقینی طور پر ہمیں معاف کرنے کا بار بار درس دیتا ہے، درگزر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہمارا جو جس طرح سے ابھی گفتگو کی جا رہی تھی، ہمارا جو مجموعی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے ہیں، اور بالکل اس کے برعکس جو مجموعی رویہ ہمارا دکھائی دیتا ہے۔ اس پوری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ بھی فرمائیے گا، اور اس کے اسباب پر بالخصوص روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے زینب، اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں نرمی، گرمی، خوشی، غم، درگزر، بدلہ، انتقام کا حسین امتزاج پیدا کیا ہے، اور ان کے اندر توازن پیدا کرنا انسانی شخصیت کا حسن کہلاتا ہے۔ منفی جذبات کو قابو میں رکھ کر مثبت جذبات کو پروان چڑھانا انسانیت کی معراج کمال کا درجہ رکھتا ہے۔ دین اسلام ہمیں عفو درگزر کی تعلیم دیتا ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کریں، درگزر سے کام لیں۔ لیکن جب ہم مجموعی طور پر معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں
تو معاشرے میں لوگ دوسروں کو معاف کرنے یا معافی مانگنے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، صحیح۔ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ارے ہم نے تو کسی سے معافی مانگ لی، ہماری کیا عزت رہ جائے گی، یا ہم ہماری چھوٹے تو ہو جائیں عزت میں گے۔ کمی ہوگی، ہماری تو بڑائی میں کمی ہوگی، صحیح۔ اور ہم تو حقیر ہو جائیں گے کہ ہم نے کسی سے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دوسروں سے کو معاف کر کے یا دوسروں سے معافی مانگ کر آدمی کتنا بڑا انسان بنتا ہے گا۔ بے شک۔ اس کے بہت سے اسباب ہیں، کم علمی، اسلامی تعلیمات سے دوری، احساس برتری، انا پسندی، تکبر، دنیا سے محبت اور موت اور آخرت کو بھول جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے رہے اور حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پلٹ کر جواب دینا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر جانے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ تبسم فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ہی پلٹ کر جواب دینا شروع کر دیا تو آپ اٹھ کر جانے لگے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جب تک تم خاموش رہے، جب تک تم نے درگزر سے کام لیا، ایک فرشتہ مسلسل تمہاری حمایت میں لڑ رہا تھا، لیکن جب تم نے درگزر کرنا چھوڑ دیا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیا اور جواب دینے لگے، تو فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ ایک شیطان آ گیا، اور ظاہر ہے کہ میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرماتے، ایک صحابی جو جنگ میں فوجی جوتا پہنتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے، بھاگ کر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ان کا پاؤں پڑ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے انہیں علیحدہ کیا کہ میرا پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا۔ تو پھر جب اس صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ان کا پاؤں پڑ گیا تو خوف سے کپکپانے لگے اور رات بھر روتے رہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اب میرے لیے کوئی حکم آنے والا ہے۔ جب نماز فجر کے بعد مسجد میں اعلان ہوا کہ اس شخص کو دربار رسالت میں بھیجا جائے جس کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر پڑ گیا تھا، وہ شخص زار و قطار روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تعلیمات دیکھیے، آج ہم انہی تعلیمات سے دور ہیں تو ہم مسائل کا شکار ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی کسی کی غلطیوں کو معاف کرنا اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے قلب کو وسیع کرنا پڑے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب تم بھاگے تھے تو ایک چھڑی میں نے تمہیں لگا دی تھی اور کہیں تمہیں تکلیف نہ ہوئی، اس کے لیے میں نے تمہیں سے معافی مانگنے کے لیے تمہیں بلایا ہے، اور 60 اونٹنیاں جو تھیں انہیں تحفے کے طور پر پیش کی کہ امید ہے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ آج ہم مجموعی طور پر معاشرے کا جائزہ لیں تو معاشرہ انتہائی پستی کا شکار ہے، لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگنے کو، ان کی غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر کرنے کو بڑی اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن آج اگر ہم کسی کی غلطیوں کو معاف کر دیں تو اس سے نفرتیں اور قدورتیں ختم ہوں گی، محبتیں آباد ہوں گی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن کو وسیع کرنا پڑے گا، اپنے قلب کو وسیع کرنا پڑے گا، اور ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی پڑے گی کہ ہم کسی کی غلطیوں کو سے نظر انداز کر کے، ہم کسی کی کوتاہیوں کو معاف کر کے اللہ کی نظر میں بھی سرخرو ہوں گے اور دنیا کی نظر میں بھی ہمیں عزت سے دیکھا جائے گا۔ اور دیکھیے ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ تانا دینے والے کہ ہم نے تو تمہیں فلاں وقت معاف کیا تھا، ہمارے پروردگار عالم کی رحمت تو دیکھیے، فرماتے ہیں کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سمیت ہمیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، اور لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ ہماری غلطیوں کو سے نظر انداز کریں، درگزر سے کام کریں۔ اس کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا پڑے گا، کیونکہ دین اسلام ہمیں عفو، درگزر، دوسروں کو معاف کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک، اور جس طرح سے آپا نے ایک جو اسباب بتائے ہیں کہ غرور ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو کچھ بہت زیادہ سمجھنا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور غرور
غرور اور تکبر جیسی یہ جو منفی جذبات ہیں ان کو نکال کے آپ دور پھینک دیجئے اپنی ذات سے، تو یقینی طور پر جب آپ کے اندر عجز ہوگی، انکساری ہوگی، عاجزی ہوگی، تو آپ دوسرے کو یقینی طور پر معاف کریں گے۔ جب آپ کا دل بڑا ہوگا، دل میں نرمی ہوگی، شفقت ہوگی اور محبت ہوگی، تو یقینی طور پر ساتھ ساتھ درگزر اور عفو بھی آپ کے دل میں پیدا ہوگا۔ مزید اس پر کلام کریں گے، مہمان شخصیات آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں، اسی گفتگو کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے، لیکن اس وقت ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج اس عنوان کے تحت گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت، اور یہ بہت ہی ایک اہم موضوع ہے اور ہماری زندگی کا ایک بہت اہم جز بھی ہے۔ تو یقینی طور پر میں چاہوں گی کہ آپ اس پروگرام کو بہت دلچسپی سے، بہت توجہ سے دیکھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کروں گی کہ پروردگار ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بالخصوص جب میں مخاطب ہوتی ہوں تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے، اور یقینی طور پر، کہ ہم اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں اصلاح کی کوشش ہے، اور اپنے آپ سے ہی اصلاح کی کوشش شروع کرنی چاہیے۔ مہمان شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس عنوان کے تحت گفتگو فرما رہی ہیں۔ زنیرہ انور صاحبہ تشریف رکھتی ہیں اور پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ زنیرہ صاحبہ، میں یقینی طور پر ایک بات جو آپ بھی معاشرے میں ضرور دیکھتی ہوں گی، اور ہم بھی بہت زیادہ اس کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی، اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ ظاہر ہے اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک رویہ تو یہ ہے کہ کوئی آپ سے زیادتی ہو جائے اور آپ اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دیں، اور اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم معاف بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم جب معافی کرنے والے ہوتے ہیں، یا ہم معافی مانگنے کا جو ہمارے اندر جذبہ ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی معافی مانگنے کی، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے معافی مانگنے سے، اور یہ اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہے کہ بھئی ہم کیسے معافی مانگیں، تو اس رویے کو آپ ضرور، اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ ضرور بتائیے گا، کیونکہ بہت سے لوگ معافی مانگنے کو، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، تو اگر اس بات کو ایسے بھی کر لیں کہ بھئی معافی مانگنا تو ہماری شان کے خلاف ہے، ہم نہیں معافی مانگ سکتے، فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ اپنی امت کے، اپنی قوم کے دلوں کے حال سے کس طرح واقف ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں جب آپ تربیت فرما رہے ہیں اپنی امت کی کہ کہاں کیا چیز مانے ہوگی، رکاوٹ کیا بنے گی۔ تو یہ ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے جو ایگو ہے ہمارے اندر، یا کبھی ہم عمر میں بڑے ہیں یا عہدے میں بڑے ہیں، تب تو یہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے سے کسی چھوٹے سے، یا جو ہم سے ہمارا جونیئر ہے یا ہمارا ماتحت سبارڈینیٹ ہے، اس سے معافی طلب کریں۔ دین اسلام اتنا مکمل، اتنا پاک، اتنا خوبصورت مذہب ہے، یہاں ہر تفریق کو اس موقع پر ختم کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معافی سے کسی کی عزت نہیں گھٹتی۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ یہ دونوں فیکٹر ہمارے ذہن میں ہیں۔ ہم نے خیرات کی، مال کم ہو جائے گا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا، تمہارا مال بڑھ جائے گا، اس میں اضافہ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں مزید برکت پیدا فرما دیں گے۔ اور بالکل اسی طرح اگر ہم معافی مانگ لیں کسی سے، یعنی معاف کر دینا بھی اور معافی مانگ لینا بھی، یہ اتنی بڑی وصف، اتنی بڑی خوبی ہے، اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ فرمایا تمہاری عزت گھٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاف کر دینے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ سبحان اللہ، کہ اگر تمہارے دل میں یہ ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ جو تھوڑا سا وقتی جذبہ ہے، یعنی ہماری ایک ایگو جو ہمیں بہت بڑے بڑے فائدوں سے محروم کر سکتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حبیب، آپ کے اہل بیت اطہار، کیا خوبصورت مثالیں ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ہم ایک آیت مبارکہ جب بیان کرتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ ان کو کھانا پیش کر رہی تھی، تو گرم گرم جو پیالہ تھا شوربے کا وہ ان کے اوپر اس ملازمہ سے گر گیا، تو وہ خوفزدہ بھی ہوئی اور فوراً اس نے معافی طلب کی، تو اسی لمحے اس نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، تو فوری طور پر حضرت امام حسن فرماتے ہیں
کہ یعنی پہلے ان کا چہرے مبارک پہ جو ایک دم سے تھوڑی ناگواری کے اثرات کے گرم گرم چیز آپ کے اوپر گر گئی ہے ان ایکسپیکٹڈلی آپ ایک ریاکشن ہوتا ہے, آپ تحمل میں آ گئے. پھر فرمانے لگیں والعافین عن الناس, آپ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. تو کہتی ہیں کہ واللہ یحب المحسنین, تو آپ نے اپنی انگلی سے, انگشت مبارک سے انگوٹھی اتار کر اس کو دی اور کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ ہے معاف کر دینے والوں کی صفات, اور یہ ہے معافی مانگ, یعنی کوئی معافی مانگ رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جائے, اجر ملتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اب ہماری پکڑ کیسے ہوتی ہے اگر ہم معاف نہیں کرتے. تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا کہ جو معافی مانگنے والے کو, یعنی وہ معافی مانگ رہا ہے, اس کا ادراک کر رہا ہے, شرمندہ ہو رہا ہے, اسے معاف نہ کرے. یہ دلوں کی سختی ہے, ہمیں اسے دور کرنا ہے, یعنی یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. ہم بھی تو خطا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. جو بھی ہم نے عرض کی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور, اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, تو مجھے بھی معاف فرما دیجئے. اور پھر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. ہماری آنکھ, ہمارا دل, ہماری سماعت, بصارت, ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. تو اگر ہم معافی نہیں مانگتے دنیا میں, یعنی تھوڑی سی دنیا میں بے عزتی بھی اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے, آپ اس جذبے سے نکل نہیں پا رہے, تو آپ یہ سوچ کر معافی مانگ لیجئے کہ آج دنیا میں اگر میں نے اس سے معافی مانگ لی تو کل قیامت کے دن میرے لیے حساب آسان ہو جائے گا. ورنہ دنیا میں جن لوگوں کا حق ہم پر تھا اور انہوں نے ہمیں معاف نہیں کیا تھا, وہاں اپنی نیکیاں ان کو دے کر کمپنسیٹ کرنا پڑے گا, جو کہ کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا. بے شک. اب جس طرح گفتگو جس تناظر میں چل رہی ہے اور مزید آگے بڑھ رہی ہے, اس تعلق سے آپا مجھے یہ سوال بھی آپ سے پوچھنا میں چاہوں گی کہ جب ہم چھوٹے موٹے معاملات بھی ہیں یا بڑے معاملات میں بھی ہم معاف بھی کر دیتے ہیں, معافی بھی مانگ لیتے ہیں, اب یہ جو انسان کا معاف کر دینے والا ایک رویہ ہے, اس سے معاشرتی اعتبار سے معاشرے کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا. کیسے دیکھتی ہیں ان تمام بات کو؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی نمی اور دل کی نرمی اللہ کی عطا کرتا رحمت ہے. سبحان اور جو لوگ دوسروں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں تقوی اور خوف خدا پیدا کر دیتا ہے, اور ان کی دل کی سختی دور ہو کر اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سونے کے محل ہیروں سے مزین, موتیوں سے مزین. تو انہوں نے کہا جبرائیل یہ محل کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ محل ان لوگوں کے لیے ہیں جو دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے, درگزر سے کام لیا کرتے تھے, چاہے بڑے ہوئے چھوٹے ہوں, ہر ایک سے درگزر سے کام لیا کرتے تھے, اور دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کیا کرتے تھے. دیکھیے ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینا چاہیے, جس سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, غصے کو پی جانے والوں کو پسند فرماتا ہے, اور درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں. اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ روزمرہ کے معاملات میں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں, کہ اس نے یہ چیز لے لی تو ہم ناراض ہو گئے, اچھا اس نے یہ چیز نہیں لی ہم اس کو یہ چیز نہیں دیں گے, اور ہم معاف نہیں کر رہے اور انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں. قرآن پاک میں اس چیز کی تاکید کی گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم درگزر سے کام لیں, عفو سے کام لیں, دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں کو نظر انداز کریں. اسی کی جب دیکھیے جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کرے گا تو اللہ اس پر مہربان ہوگا اور اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا. اور ہم دوسروں کو معاف کر کے دوسروں پر احسان نہیں کرتے, بلکہ ہم دوسروں کو معاف کر کے اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. اسی کی سے ہمیں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے, روحانی تسکین ہوتی ہے, نفسیاتی تسکین ہوتی ہے, اور ہم سکون کی نیند سوتے ہیں کہ یار ہم نے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا. اگر وہ نہ سمجھے, لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو رہے ہیں, شاید اسی بہانے ہمارا رب جو ہے ہم سے راضی ہو جائے. اور دیکھیے جب ہم کسی کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے فوائد, معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں. محبت اور یگانگت بڑھتی ہے آپس میں, نفرتیں اور قدورتیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں, انسان عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر سامنے والا محسوس نہ کرے لیکن جب رات میں لیٹتا ہوگا سوچتا ہوگا کہ یار ہم نے اس کے ساتھ
ساتھ کتنا مسبہیو کیا, کتنی بڑے دل کا مالک ہے, کتنی بڑی اس کی شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا دل دیا ہے, اس نے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف کر دیا. تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں گے. اور دیکھیں جو شخص غلطی اور کوتاہی کسی کی معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بری چیز سے محفوظ رکھتا ہے, اس کے دشمن کو نیچے دکھاتا ہے اور اس کو معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے. حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر تبسم فرمایا کہ ان کے دندان مبارک نظر آنے لگے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ پر میرے ماں باپ قربان, آپ نے کس بات پر تبسم فرمایا؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے 2 افراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پہلے بھائی نے کہا کہ یا میرے رب, میرے بھائی سے میرا حق دلوائیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے بھائی کا حق دو. تو کہتا ہے کہ میرے رب, میرے پاس تو کوئی نیکی باقی نہیں بچی, میں اس کا حق کیا دوں؟ تو پہلا والا بھائی کہتا ہے کہ پھر میرے رب یہ میرے گناہوں کا بوجھ اٹھائے. یہ کہہ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گیا. فرمایا کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا جب لوگ یہ چاہیں گے کہ ایک دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں. اس کے بعد پروردگار عالم نے پہلے بھائی سے کہا کہ اپنی نگاہ تو آسمان کی طرف بلند کر. اس نے دیکھا کہ سونے کے محل, ہیرے کے محل. تو اس نے کہا میرے رب یہ محل کس صدیق کے لیے ہیں, کس شہید کے لیے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کی قیمت ادا کر دے. تو کہتا ہے کہ میرے رب اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بھی ادا کر سکتا ہے. تو کہتا ہے میرے رب میں کیسے؟ کہنے اپنے بھائی کو معاف کر کے. تو وہ اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میں نے اسے معاف کیا تو دربار الہی سے نہیں جا, تو اور تیرے بھائی دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیے ہم جوڑنے والے بنے, توڑنے والے نہیں بنے. توڑنے والوں کی حویلیاں ویران رہتی ہیں اور جوڑنے والوں کی قبریں آباد رہتی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں امن و سکون ہوں, ہم اللہ کی راہ میں سرخرو ہوں, ہماری دعائیں قبول ہوں, ہم عزت کی زندگی گزاریں, تو ہمیں چھوٹی موٹی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے. آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ خوشیاں بانٹیں, خوش رہیں, ایک دوسرے کے قصور کو معاف کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. بے شک. اور جس طرح سے معاشرتی حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو جب ہم معاف کریں گے, درگزر کریں گے, تو یقینی طور پر ہمارے گھر کا جو ماحول ہے وہ خوشگوار ہوگا, اور اسی طرح سے پورا جو معاشرتی ماحول ہے اس میں بھی ایک خوشگواریت پیدا ہوگی. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بس یہیں پر ہمارا جو پروگرام ہے وہ تمام ہوا چاہتا ہے. یہی آخر میں ایک نقطہ یہ بھی ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں فوری طور پر معاف کر دے, لیکن اگر سامنے کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر تو ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ ہم اسے معاف کر دیں. تو اپنے دل کو بڑا رکھیے اور رنجشوں کو دور رکھیے. اپنے دل میں یہ جو کینہ ہم پال لیتے ہیں نا چیزوں کا, مختلف باتوں کا, اور پھر وہ کینہ ہمارے دل میں ایسی نفرتوں کو جنم دیتا ہے کہ ہم پوری نسلوں کو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ بار بار سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہاری دادی نے میرے ساتھ یہ کیا, تمہاری پھپھو نے میرے ساتھ یہ کیا. تو درگزر کریں, معاف کریں, اور اپنی نسلوں کو پلیز ان تمام چیزوں سے دور رکھیں تاکہ خاندان میں محبت پیدا ہو, اسی طرح سے معاشرے میں بھی یگانگت اور محبت پیدا ہوگی. بس اسی طرح سے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.